दोस्त दोस्त ना रहा, आज यही कह रहा होगा पाकिस्तान. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. किसी से भी दोस्ती मानने का कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई इतिहास भी नहीं रहा है और मुझे लगता है भविष्य में भी वो ऐसा नहीं करेंगे. किसी भी दोस्त को दगा देना ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनकी खसलत का हिस्सा है, उनके डीएनए का हिस्सा है. नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है. मैं हूं आरफा खानम शेरवानी. हमारे चैनल के तमाम दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. आप सब खुशियों से ईद मना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं. लेकिन आप सोचिए पश्चिम एशिया के बारे में, जहां जंग के बादल मंडरा रहे हैं. जी हाँ, पिछले 48 घंटे में एक नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 2 बार अटैक हुआ है. और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की धमकी दी है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कोई भी संधि ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच मुमकिन नहीं लग रही है. इस वक्त आप देखिए, मैं आपके सामने आ रही हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है मुस्लिम देशों को वो बाकायदा तौर पर धमकी दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि उनको अब्राहम अकॉर्ड, जिसके तहत इजराइल को मान्यता देनी होगी, उस अकॉर्ड को मानना ही होगा. यानी सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और जॉर्डन अगर ये साइन नहीं करते अब्राहम अकॉर्ड्स, तो हम सीधे तौर पर कोई भी डील नहीं होगी ईरान के साथ, और ये जो मुल्क हैं ये हमारे कर्जदार हैं. आइए इस बयान को सुनते हैं. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी. अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी. आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, ये एक ईद की मुबारकबाद का पोस्टर नज़र आता है आपको. ये पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने भेजा और उसमें सीधे तौर पे लिखा हुआ था नो टू अब्राहम अकॉर्ड, यानी इजराइल को मान्यता नहीं देगा पाकिस्तान. पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इस जंग के दौरान जब से इस पर सीज फायर को लेकर बातचीत हुई है, पाकिस्तान ने अपनी पूरी रेपुटेशन, एक तरह से पूरे अपने मुल्क को एक ऑफर कर दिया, प्रस्ताव दे दिया कि हम यहाँ पर शांति वार्ता करेंगे, और हर तरह से कंधा देने से लेकर, हाथ उठाने से लेकर, मैं कहूँगी सहारा देने तक अमेरिका की हर तरह से मदद की है. लेकिन आप ये देखिए, अमेरिका पाकिस्तान तक को धमकी देने से बाज नहीं आया है. यानी सऊदी अरब के साथ भी उसकी डील है, बाकायदा एक डिफेंस डील, उसके बावजूद भी इजिप्ट के साथ देखें तब भी, टर्की के साथ रिश्ते देखें तब भी. लेकिन इस सब के बीच जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो पूरे तरीके से फंस गया है. क्योंकि एक जो पॉपुलर परसेप्शन है, यानी अगर ये बात मान भी लेता है पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो सरकार है, तो सड़कों पे आप देखिए जिस तरह का उबाल नज़र आएगा. क्योंकि इस वक्त जबकि ईद मनाई जा रही है, पूरे पाकिस्तान में एक तरह का एक मूवमेंट, एक आंदोलन नज़र आ रहा है. अगर आप पाकिस्तानी प्रेस को पढ़ने की कोशिश करें कि किस तरह से हर तरफ से कैच 22 सिचुएशन जिसे कहते हैं, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई. मैं आपको बताऊंगी कि क्यों असंभव है, बाकी देशों का भी जिक्र करूंगी, और क्यों अब्राहम अकॉर्ड को लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप. यहाँ पर अचानक ये कहाँ से आ गया कि अगर आप ईरान के साथ डील कर रहे हैं तो इजराइल को आपको मान्यता देनी पड़ेगी. किस तरह का बेहुदा मजाक है. इससे पहले कि मैं दूसरे देशों की तरफ आऊं और आपको ये भी बताऊं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा गिरवी रख देना चाहते हैं वेस्ट एशिया के इन तमाम देशों को इजराइल के आगे, कि ये बता सकें जो पूरी एक यहूदी लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो यूएस की हुकूमत के एक बड़े हिस्से को चलाती है, कि देखिए मैं ईरान के साथ डील कर रहा हूं, जो कि ज़्यादातर लोग अलोकप्रिय है, पॉपुलर नहीं है उनका ये स्टेप, लेकिन मैं इजराइल को भी किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा हूं. तो इजराइल को हर तरह से फ़ायदा होगा इस डील के बावजूद भी. और ये पूरे तरीके से अब्राहम अकॉर्ड एंटी ईरान अकॉर्ड, एक एंटी ईरान संधि मानी जाती है. लेकिन एक ही पल में इंतज़ार कीजिए, मैं
پہلے پاکستان پر بات پوری کر لیتی ہوں. تو پاکستان کا آپ یہ دیکھیے پورے طریقے سے دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے آگے ایک طرح سے ہاسٹیج بنانے کی یہ پوری کوشش ہے. اب ابراہم اکارڈ کیا ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں, اور اس کے بعد میں جھٹ سے آتی ہوں اور پاکستان کی چرچا کرتی ہوں. ابراہم اکارڈ آپ کے سامنے یہ دیکھیے کہ ایک یو ایس کی مدھیستہ والا, اس کی بروکرڈ جو ہے اگریمنٹ ہے اسرائیل اور باقی عرب جو دیش ہیں ان کے بیچ. ٹرمپ کے پہلے ٹرم میں ہی ابراہم اکارڈ کی گھوشنا کی گئی تھی اور اس کو مانا بھی گیا تھا. ایک طرح سے پورے ویسٹ ایشیا میں یہ ایک شانتی کی استھاپنا کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا, لیکن ایران کی قیمت پر, کیونکہ ایران کے ورودھ میں ایک طرح سے اس کو مانا جاتا رہا ہے. یو اے ای, بحرین, موراکو, سوڈان, یہ تمام جو تھے یہ شامل ہوئے تھے اس پورے اکارڈ میں. اور ایک طرح سے میں کہوں گی کہ ایک اینٹی ایران الائنمنٹ, یعنی ایران کے خلاف ایک طرح سے پورا ایک بلاک بن گیا تھا, یہ مانا گیا تھا. ایک طرح کا اکنامک انٹیگریشن تھا اور نارملائزیشن تھا اسرائیل کی تمام طرح کی زیادتیاں جو فلسطین پر کرتا رہتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کنٹروورشل, یہ پورے طریقے سے ووادت ہے, صرف پاکستان میں نہیں, صرف باقی کچھ اور مسلم دیشوں میں نہیں, پورے ویسٹ ایشیا میں. اور اس کے علاوہ اب تو یہاں ساؤتھ ایشیا تک آ گئے ہیں. پورا یہ اکارڈ کی جو چرچا ہو رہی ہے, ٹرکی تک پہنچ گئی ہے پوری یہ بات کہ دو الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں. کیا ایران ڈیل سے اسرائیل کے ریکگنیشن کا کیا تعلق ہے؟ کوئی بتائے ذرا, کوئی ایسا ہوشیار عقل مند ہمارا درشک ہے جو بتا سکے ہمیں کہ کوئی اس کا سمبند ہے آپس میں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پورے طریقے سے دو الگ الگ ایشو ہیں. پاکستان کے جو ادھیکاری ہیں وہ سیدھے طور پہ کہہ چکے ہیں کہ دونوں کو انٹر لنک نہیں کیا جا سکتا, سیدھے طور پہ اس بات کو وہ کہہ چکے ہیں. اور غزہ کی جو یہ پوری جنگ ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے یہ نارملائزیشن جو سامانیہ کرن ہے اسرائیل کی, یہ بہت ہی ناانصافی بھری اور میں کہوں گی سیدھے طور پر نرسنگھاری جو نیتیاں ہیں فلسطین کے پرتی, ایک طرح سے اس کو سینکشن دینا ہے کہ ہم اگری کرتے ہیں, ہم اس بات سے سہمت ہیں کہ جو بھی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو کرتا رہا ہے 2 سال سے, ہزاروں کی تعداد میں 70-80 ہزار ایسٹیمیٹ تو یہاں تک ہے 1 لاکھ سے زیادہ اوپر فلسطینیوں کی ہتیا کر دی گئی ہے اسرائیل کے ذریعے. تو کیا اس کو نارملائز کیا جائے گا؟ اب یہ دیکھیے جو ملک اس میں پربھاوت ہو رہے ہیں اس میں سعودی عرب ہے, قطر ہے, پاکستان ہے, ٹرکی ہے. سیدھے طور پہ دیکھا جائے تو پورے طریقے سے ان تمام ملکوں کے لیے زمین پر جو سڑک کا ایک سینٹیمنٹ ہے اس کے بالکل خلاف ہے. پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے پورے طریقے سے, کیونکہ پاکستان کے لیے آپ دیکھیے پاکستان کی جو استھاپنا ہے وہی ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے, وہ کہ اسلامک جو تھیولوجی ہے اس پر آدھارت ہے کہ اسلام کے نام پر دیش بنایا گیا. دوسرا جو راجیہ ہے فلسطین, اس پر وہاں مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے. کیا پاکستان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ دوسری مہتوپورن بات آپ یہ دیکھیے کہ پوری جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, یعنی میں نے کہا کہ سڑک پر آ جائیں گے ہزاروں لاکھوں لوگ, ابھی بھی وہاں ایک طرح کا پاپولر موومنٹ چل رہا ہے. دوسرے اگر ریجنل پالیٹکس کے حساب سے دیکھا جائے تو اسرائیل کو اب بھارت کے بہت نزدیک دیکھا جانے لگا ہے. آپ کو یاد ہے مدرہڈ فادرہڈ والا پورا سٹیٹمنٹ نریندر مودی جی نے اسرائیل کی سنسد میں جا کے دیا تھا. تو اب جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت اسرائیل کے نزدیک ہے تو پاکستان اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ وہ ایک بلاک میں نہیں دکھنا چاہے گا جہاں بھارت ہے. تو سیدھے طور پر آپ یہ دیکھیے ریجنل جو اسٹریٹجی ہے اس کے حساب سے بھی, ملٹری کیلکولیشن بھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی جو اس کا ایک ملٹری معاہدہ ہے اس کے حساب سے بھی اس کا بالکل سینس نہیں بنتا. اب یہ دیکھیے آفیشیل جو پاکستان پوزیشن ہے پاکستان کی وہ کیا ہے. پاکستان کی ہمیشہ سے ایک لانگ سٹینڈنگ پالیسی یہی رہی ہے کہ کوئی بھی ریکگنیشن اسرائیل کو نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی انڈیپینڈنٹ فلسطینی راجیہ نہیں بن جاتا, جب تک کہ ایک الگ دیش راجیہ نہیں بن جاتا فلسطین, تب تک نہیں مانا جائے گا. اور دیکھیے پاکستان کی 1947 سے یہ پالیسی رہی ہے. یہ دونوں دیش جب پاکستان بنا اسی سال آپ دیکھیے یہ بنا اسرائیل بنا, تو دونوں کا اتہاس بالکل ایک جیسا ہے. ایک یہودی دھرم کے آدھار پر بنا اور ایک اسلام کے آدھار پر دیش بنا جب بھارت کا بٹوارا ہوا. تو جو پورے طریقے سے اسلام کی جو پوری ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے, اور فلسطین کا جو سیلف ڈٹرمنیشن یعنی اپنی آزادی اپنے اختیار میں ہونے کا جو پورا پرنسپل ہے, پاکستان اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے, پاکستانیوں کو تو معلوم ہوگی, ہندوستانیوں کو کیا یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کے باقاعدہ پاسپورٹ پر یہ لکھا رہا ہے ہمیشہ کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ اسرائیل, اسرائیل کے علاوہ باقی تمام دیشوں میں جانے کے لیے وید ہے یہ پاسپورٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ویہمنٹلی اپوز کرتا ہے اسرائیل کو, خاص کر جو ان کی پوری پالیٹکس ہے. تو اب جو پاکستان کہہ رہا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کو جو اس نے پورے طریقے سے بتایا ہے, رائٹرز کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ ابراہم اکارڈ اور ایران نیگوسیشنز دونوں الگ الگ مدعے ہیں, ان کو امریکہ کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے
اور دونوں جوڑے نہیں جا سکتے. اور ایک طرح سے یہ میں کہوں گی ایک سافٹر وے ہے ٹرمپ کو یہ بتانے کا کہ آپ کی بات ہمیں ناگوار ہے اور آپ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ دیکھیے پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خاص کر, انہوں نے تو سیدھے طور پہ اس بات کو اور زیادہ مضبوط طریقے سے کہا ہے. انہوں نے سیدھے طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی اپنی جو فنڈامنٹل ہماری جو آئیڈیالوجی ہے, جو بنیادی ہماری آئیڈیالوجی ہے, وچار دھارا ہے, اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور یہ کسی بھی طریقے کا کوئی اکارڈ میں ہم حصہ نہیں لیں گے. اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے, جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی سڑکیں لوگوں سے بھر جائیں گی, پٹ جائیں گی اگر اس طرح کا کوئی ابراہم اکارڈ سے سوچے گا بھی اگر پاکستان کی سرکار یا ان کی ملٹری, تو سیدھے طور پر یہ ناممکن ہے لگ بھگ کہ وہاں جو دھرم پر آدھارت پارٹیاں ہیں وہ بھی اس بات کا وروଧ کریں گی, جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس بات کا وروଧ کریں گے, سول سوسائٹی کے لوگ, میڈیا کے لوگ, یہ تمام لوگ اس بات کا وروଧ کریں گے اور ایک طرح کا اسلامک موبلائزیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور یہ تمام باتیں یہ سب فورن پریس لکھ رہا ہے پاکستان کے بارے میں. انہی کا یہ ایک طرح سے میں انالیسس آپ کو اور اپنے عقل سے سوچ کر دونوں کو ملا کر بتا رہی ہوں کہ کیا سوچ رہی ہے دنیا, کہ کس طرح سے پاکستان کو برے طریقے سے پھنسا دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے, ایک ایسے دوست کو جس کو لگاتار وہ وائٹ ہاؤس میں بلا کر عاصم منیر صاحب کو ان کو لنچ کراتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے سب سے بڑے ادھیکاری اور سب سے بڑے نیتا وہاں پہنچ گئے پاکستان امریکہ کے, اور وہاں پر پیس نیگوسیشنز ہوئے. اس کے بعد لگاتار تعریف ہوتی رہتی ہے. پاکستان کی طرف سے نوبیل پیس پرائز دینے کا ایک پرستاؤ رکھا گیا پاکستان کی طرف سے, ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جائے, لیکن اس سب کے بیچ بھی کسی سے بھی دوستی ماننے کا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی اتہاس بھی نہیں رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے بھوشیہ میں بھی وہ ایسا نہیں کریں گے. کسی بھی دوست کو دغا دینا ایسا لگتا ہے کہ بالکل ان کی ایک خصلت کا حصہ ہے, ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے. دوست نہ رہا, آج یہی کہہ رہا ہوگا پاکستان. ایران سے بھی دیکھیے جس طرح کے تعلقات, جس طرح کے سمبند ہیں ایران سے, پاکستان کے اس لحاظ سے بھی دیکھیں نہ صرف کہ ان کا بارڈر ملتا ہے بلکہ ہر طرح سے ایک اکنامک ڈیپینڈنس بھی ہے. دونوں کو بارڈر بھی ملتا ہے, سیکیورٹی کنسرن بھی ہے بلوچستان کے مد نظر اگر دیکھا جائے, اور اس کے علاوہ انرجی اور ٹریڈ دونوں کا انٹرسٹ ہے. یعنی بجلی کا بھی جو پورا کنیکشن ہے, بجلی بھی ایران پاکستان کو بیچتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنا کلوز یہ کنیکشن ہے. اور دوسری مہتوپورن بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جب اسرائیل اور بھارت کا ایک مضبوط کنیکشن یہ بنتا ہوا دکھ رہا ہے, دونوں ایک ہی پالے میں نظر آ رہے ہیں, ایسے میں پاکستان بالکل دور بھاگنے کی کوشش کرے گا. اب آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے پاکستان کی جو اسلامک آئیڈینٹی ہے, اس کے علاوہ جو پاکستان کا جو پورا جس پر نربھر کرتا ہے پاکستان, اور یہ کانٹرڈکشن آپ دیکھیے کیوں بالکل سیدھے منہ کیوں نہیں کہہ سکتا پاکستان امریکہ سے کہ دفع ہو جائیے, ہمیں آپ یہ اکارڈ ہم بالکل نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آئی ایم ایف, جی ہاں یہ جو ہے آئی ایم ایف کا پورا سپورٹ ہے پاکستان کو. اس کے علاوہ جو گلف کنٹریز ہیں وہاں سے پوری طریقے سے فنڈنگ آتی ہے, چاہے وہ یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو, اور یہ ریزرو ہے ان کا. اور ان دیشوں کی جو گلف کنٹریز ہیں ان کے رشتے امریکہ سے ہیں, تو امریکہ ذرا سی دیر میں باہ مروڑ دے گا یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کی, کہ آپ مت دیجئے ان کو پیسہ یا ان کے ساتھ کوئی اور سمجھوتا مت کیجئے, اور ادھر پاکستان پریشان ہو سکتا ہے. اور یو ایس کے ساتھ جو ملٹری ریلیشن شپس ہے, تو پوری طریقے سے مجھے لگتا ہے بالکل پھنس گیا ہے پاکستان کہ آخر کرے تو کرے کیا. دوست نہ رہا, یار نہ رہا. پریشان کر رہے ہیں, دباؤ ڈال رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ آپ کو جوائن کرنا ہی پڑے گا. ایسے کسی بھی دیش کے لیے جو مسلم ہے لگ بھگ اسمبھو ہے اسرائیل کے ساتھ اس وقت الائن کرنا. تو سیدھے طور پر جتنا بھی کہنے کی کوشش کرے, ٹرکی کے لیے بھی جو اردوان ہیں وہ سیدھے طور پر کرٹیسائز کر چکے ہیں اسرائیل کو ایک نہیں کئی بار, اور اسرائیل نے یہاں تک کہ حملہ کرنے کی دھمکی تک دی تھی کہ ہم ٹرکی پر حملہ کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہوا. تو اسرائیل کے لیے, ٹرکی کے لیے بھی اسمبھو ہے, ایجپٹ اور جارڈن کے لیے بھی بہت مشکل ہے ان کی گھریلو پالیٹکس کے مد نظر بھی. تو جو پورے طریقے سے آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی وہی ہے کہ ریپبلکن لوگ ناراض ہیں کہ ٹرمپ کیوں یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ, تو ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے ہم اس میں ایران کا نقصان ہی کرنے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو ہم فائدہ پہنچائیں گے, اسرائیل کو نارملائز کریں گے ان کا جو ریلیشن شپ ہے باقی دیشوں کے ساتھ, اور اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا. تو وہاں جو نرسنگھاری ایک جوش جو لابی ہے جو امریکہ پر جس کا کافی حد تک قبضہ ہے, وہ اس بات کو لے کر خوش ہو جائے گی. یہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. سیدھے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ عرب اور اسرائیل کے رشتوں کو نارملائز کر کے ایک طرح سے اسرائیل کی جو چوکیداری کرتا ہے امریکہ, اس کو بھی بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سیدھے طور پر یہاں سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ اسی طریقے سے بات چیت چلتی رہی تو میری نظر میں یہ اسمبھو ہے, یہ ناممکن ہے کہ کوئی پیس اگریمنٹ پہ
US اور ایران پہنچ سکتے ہیں. اس کا مطلب جنگ کے جو میں نے آپ سے کہا کالے بادل جو منڈرا رہے ہیں وہ اور زیادہ گہرا سکتے ہیں. اب آخری بالکل بات آپ سے کہ جو سیدھے طور پہ یہ دیکھیے ٹرمپ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ پورے مڈل ایسٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے پشچم ایشیا کو کہ اسرائیل ہی اس کی دھری بنے, اس کا کیندر بنے. اور جس طرح کی بدنامی ہوئی ہے اور جس طرح سے اسرائیل الگ تھلگ پڑا ہے اس پورے خطے میں, اس کو واپس لایا جا سکے اور ایران کو ایک انٹچبل, ایک اچھوت, ایک راشٹر کے طور پر, ایک دیش کے طور پر اس پورے خطے میں ستھاپت کر دیا جائے, جس سے جنگ کا سیدھا نقصان ایران کو ہو.